कप छन्नाक से टूटा था। अमान की रंगत फक हुई थी। फुप्पो उसे देख के कहने लगी, तुम्हें क्या हुआ है? मैंने मिठाई का डब्बा खोला और फुप्पो के सामने रख दिया। मैंने कहा, फुप्पो छोड़ें इसे बर्तनों से वैसे भी दुश्मनी है, आप मिठाई खाएं। मेरी प्यारी सी दोस्त का रिश्ता तय हो चुका है। मैंने गुलाब जामुन सबसे पहले फुप्पो के मुंह में डाला था। वो भी मुझे देख रहा था। मैंने कहा, खाओगे? चलो, क्या याद करोगे, आज तुम्हें मैं अपने हाथ से खिलाती हूँ। जैसे ही मैंने गुलाब जामुन उसके मुंह के करीब किया तो उसने मेरी कलाई पकड़ के बड़ी ज़ोर से बुरी तरह से पीछे को झटकी, यहाँ तक कि गुलाब जामुन ज़मीन पे गिर गया और वो उठ के अपने कमरे में चला गया। बड़ी ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया। फुप्पो कहने लगी, इससे क्या हुआ है? मैंने कहा, कोई बात नहीं, इसे ऐसे दौरे पड़ते रहते हैं। फुप्पो, मैं आपको बता रही हूँ, मेरी बहुत प्यारी दोस्त है और मैं उसकी शादी पे 3 दिन नए जोड़े पहनूंगी। फुप्पो कहने लगी, हाँ मेरी बच्ची, पहन लेना, पैसे दूंगी, अमान के साथ जाके शॉपिंग कर लेना। मैं मायरा से पहले ही कह चुकी थी कि वो अमान का फ़ोन ना उठाए, क्योंकि वो उसे जानबूझ के ब्लैकमेल करेगा। जैसे ही वो कमरे में गया, मैं समझ गई कि वो यकीनन मायरा को कॉल करेगा, लेकिन मैं मुतमईन थी क्योंकि मैंने मायरा को अच्छी तरह से आईने में उतार लिया था। वो अमान की बात नहीं सुन रही थी। खाना भी अमान ने नहीं खाया। सुबह जब ऑफिस जाने के लिए वो कमरे से बाहर आया तो उसकी आंखें मतवर्रम थी। मैंने कहा, नाश्ता करोगे? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। चुपचाप वो ऑफिस चला गया। फुप्पो भी उसे देख के कुछ फ़िक्रमंद हुई थी। मैं जानती थी ये उसकी आदत थी। 4 दिन उदास रहता था और 5वें दिन किसी और लड़की के चक्कर में पड़ जाता था। शाम को जब वो ऑफिस से वापस आया तो मैं किचन में थी। हमेशा की तरह वो किचन में आया। मैं उस वक्त चाय बना रही थी। उसने किचन में आते ही स्टव बंद कर दिया, मेरी कलाई पकड़ी, मुझे किचन से बाहर ला के अपने कमरे में ले गया। उस वक्त फुप्पो नमाज़ पढ़ रही थी। उसके बाद वो कुरान पाक पढ़ती थी और अपने कमरे में ही रहती थी। मैंने कहा, अमान ये क्या कर रहे हो? कहने लगा, अभी बताता हूँ। कमरे में ले जा के उसने मुझे अपने बेड पे पटखा था। फिर कहने लगा, अब बताओ मुझे, मायरा मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही? मैं बिल्कुल अनजान बन गई। मैंने कहा, मुझे क्या पता? कहने लगा, तुम्हें सब कुछ पता है, मुझे बताओ उसका रिश्ता पक्का कैसे हो सकता है जबकि मैं उसे कह चुका था कि मेरा इंतज़ार करे। उसकी आंखों में जैसे खून उतर रहा था। मैंने कहा, तुम्हारी ज़र खरीद गुलाम नहीं है वो, तुमसे अच्छा रिश्ता मिल गया होगा उसे, और फिर उसे क्या ज़रूरत है तुम्हारे आसरे पे बैठी रहे। वो कहने लगा, ये सब कुछ मुझे तुम्हारा किया धरा लग रहा है, मुझे तो वो इतनी जल्दबाज किस्म की लड़की हरगिज़ नहीं लगती, इसलिए तुम मुझे बताओ, तुम्ही ने उसे कुछ मेरे बारे में उल्टा सीधा कहा है ना? देखो जूनी, मुझे शराफत से बता दो, अगर तुमने ये सब किया है तो तुम ही इसे ठीक करोगी। खुदा की कसम, अगर मायरा की शादी कहीं और हुई तो याद रखना, तुम्हारी ज़िंदगी जहन्नुम बना के रख दूंगा। मैंने कहा, तुम खुद क्यों नहीं पूछ लेते? जानबूझ के मुझे क्यों घसीट रहे हो? मुझसे पूछ के तुमने अफेयर चलाया था उसके साथ। वो कहने लगा, शट अप, अफेयर नहीं चलाया था मैंने उसके साथ, मैंने उससे मोहब्बत की है। देखो, मैं तुम्हें आराम से समझा रहा हूँ, तुम क्या चीज़ हो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। ये 100% तुम्हारा रचाया हुआ खेल है। अभी के अभी जाओ उसके घर, उससे बात करवाओ मेरी, और अगर तुमने उसके दिमाग में मेरे ख़िलाफ़ खुन्नास भरा है तो जाके उसे ठीक करो, उसे कहो कि इस रिश्ते से इनकार करे। मैंने कहा, मैं तुम्हारी मुलाजिमा नहीं हूँ, समझे ना? मैं नहीं जानती उसने ये सब कुछ क्यों किया है, और मैं ये भी नहीं जानती कि तुम उसके साथ कितने सीरियस हो और कितने नहीं। मैं इस मामले से पहले भी दूर थी और अभी भी मुझे दूर रखो तो बेहतर होगा। मेरी बात सुन के वो मेरे पास आया। तब तक मैं उसके बेड से खड़ी हो चुकी थी। कहने लगा, ठीक है, मान लेता हूँ ये बात। मेरी एक बात याद रखना, अगर तुम्हारा नाम बीच में आया तो याद रखना, मायरा मेरी हो या ना हो, तुम्हारी ज़िंदगी मैं जहन्नुम बना के रख दूँगा। ये बात गुस्से से कहता हुआ वो कमरे से जा चुका था। पता नहीं क्यों मुझे पहली बार अमान से थोड़ा थोड़ा डर लगा था। मैं अपने कमरे में आई, मायरा को मैसेज किया। मैंने कहा, देखो, मैंने तुम्हारी जान बचाई है, तुम्हें धोखेबाजी से बचाया है,
کسی بھی قیمت پہ میرا نام نہیں آنا چاہیے۔ مائرہ کا ایک ہی میسج آیا تھا، اوکے۔ میں مطمئن ہو گئی۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ مائرہ کی شادی بس 1 مہینے کے اندر اندر ہے۔ میں نے جب اپنی پھپھو سے کہا کہ مجھے مائرہ کی شادی کے لیے کپڑے خریدنے ہیں تو وہ کہنے لگی کہ امان کے ساتھ چلی جاؤ، تم جانتی ہو میری تو طبیعت ٹھیک نہیں رہتی۔ لیکن میں امان کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی، میں اسے بتانا بھی نہیں چاہتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ مائرہ اس کا فون نہیں اٹھا رہی اور یقیناً وہ اس سے بات کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ ضرور اختیار کرنے کی کوشش کرے گا۔ میں چاہتی تھی جلد از جلد مائرہ کی شادی ہو جائے تاکہ امان کے سر سے اس کا بھوت اتر جائے۔ میں نہیں چاہتی تھی وہ میری دوست کے ساتھ فلرٹ کرے یا میری دوست اس کی وجہ سے اچھے رشتے ٹھکرا دے۔ بہرحال مائرہ کی شادی کے لیے کپڑے میں خود ہی جا کے بازار سے لے آئی تھی۔ میں نے نوٹ کیا تھا امان بہت چپ سا تھا۔ جس دن مائرہ کی مہندی تھی، میں تیار ہو کے جیسے ہی اپنی باقی سہیلیوں کے ساتھ جانے لگی تو امان اپنے کمرے سے باہر آیا۔ صاف ستھری ایک اچھی سی پینٹ شرٹ پہن رکھی تھی۔ کہنے لگا کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کہا وہ میں کچھ ہچکچائی۔ میں سمجھی تھی ابھی وہ آفس سے واپس نہیں آیا۔ پتہ ہی نہیں چلا کب وہ آیا اور ہر بار کی طرح اس بار کچن میں نہیں آیا تھا بلکہ سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ کہنے لگا وہ کیا پوچھ رہا ہوں تم سے، کہاں جا رہی ہو؟ آنکھیں ابھی بھی روئی روئی لگ رہی تھیں۔ میں نے کہا وہ مائرہ کی مہندی ہے، میں اپنی دوستوں کے ساتھ جا رہی ہوں۔ کہنے لگا میں چلتا ہوں تمہارے ساتھ۔ یہ سن کے میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ میں نے کہا اس نے تمہیں دعوت نہیں دی ہے۔ کہنے لگا تو کیا ہو گیا؟ میں بنا دعوت کے چلا جاؤں گا تو کیا اس کا باپ اور بھائی مجھے گھر سے نکال دیں گے؟ وہ کافی سنجیدہ لگ رہا تھا۔ میں نے کہا دیکھو امان، اس کی شادی ہو رہی ہے اور اس کی شادی پہ کوئی تماشا لگانے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ نہیں اس کی شادی پہ میں کوئی تماشا نہیں لگاؤں گا، اب چلیں۔ پتہ نہیں مجھے کیوں ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے کہا نہیں، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی، مجھے پتہ ہے تم کچھ نہ کچھ ضرور کرو گے۔ کہنے لگا نہیں کرتا، پاگل تھوڑی ہوں۔ ارے اب اور بہت سی لڑکیاں ہیں میری زندگی میں، مائرہ پہ زندگی ختم نہیں ہو جاتی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لگ رہا تھا یہ وہاں جا کے کوئی نہ کوئی تماشا لگائے گا۔ میں نے کہا پھر بھی مجھے تمہارے ساتھ نہیں جانا، محلے کی 2-3 لڑکیاں جا رہی ہیں، میں ان کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ کہنے لگا ٹھیک ہے جاؤ، میں پھر بھی پہنچ جاؤں گا۔ میں اس کے ساتھ نہیں گئی تھی، میں اپنی دوستوں کے ساتھ گئی تھی۔ مائرہ بہت چپ سی تھی۔ لڑکے والے آئے، مہندی کی رسم بھی ادا ہو گئی، لیکن میں بہت بے چین تھی۔ میں بار بار دیکھ رہی تھی کہ کہیں امان تو نہیں آ گیا۔ میں مائرہ کے پاس جا کے بیٹھی۔ میں نے کہا اتنی چپ کیوں ہو؟ کہنے لگی ایسے ہی، ماں باپ کو چھوڑنے کا دکھ ہے۔ امان نہیں آیا تھا۔ پھر بارات پہ بھی میں گئی، اس رات وہ گھر پہ ہی نہیں آیا تھا۔ پھپھو بہت پریشان تھی، مجھ سے کہنے لگی پتہ نہیں کیوں آیا، آج تک تو کبھی اتنی رات گئے تک باہر نہیں رہا۔ میں شادی سے واپس بھی آ چکی تھی، رات کے 2 بج رہے تھے۔ پھپھو کے ساتھ میں بھی جاگ رہی تھی، جمائیاں لے رہی تھی۔ 3 بجے کے قریب وہ گھر آیا۔ بیرونی دروازے کی چابی اس کے پاس تھی۔ وہ اندر آیا، مجھے اور پھپھو کو صحن میں کھڑا دیکھ کے وہ ٹھٹکا، بری طرح سے چونکا۔ کہنے لگا امی آپ سوئی نہیں؟ پھپھو کہنے لگی تمہیں ذرا بھی احساس ہے؟ رات کے 3 بجے تم آ رہے ہو، تمہارے گھر آنے کا ٹائم ہے کیا؟ تم جانتے ہو جب تک تم نہیں آ جاتے میں نہیں سوتی۔ وہ کہنے لگا کیا ہو گیا؟ دوستوں میں گیا تھا۔ پھپھو اس کے قریب بیٹھ گئی۔ کہنے لگی امان تم نے سگریٹ پی ہے، سگریٹ کی بو کیوں آ رہی ہے تمہارے پاس سے؟ وہ سگریٹ نہیں پیتا تھا، آج تک کبھی ہاتھ نہیں لگایا تھا اس نے۔ کہنے لگا امی جن دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا وہ پی رہے تھے۔ وہ نظر چرا رہا تھا، صاف لگ رہا تھا کہ جھوٹ بول رہا ہے۔ پھپھو کہنے لگی نہیں تم نے سگریٹ پی ہے، بو تمہارے منہ سے آ رہی ہے۔ کہنے لگا نہیں اماں، بس 1-2 دوستوں کے ساتھ لگا لی ہوگی، بس اس سے زیادہ نہیں، میں بہت تھک گیا ہوں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ یہ کہہ کے وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ پھپھو بھی جا کے سو گئیں۔ پتہ نہیں کیوں مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ رات میری بڑی بے چینی سے گزری، لیکن صبح جو کچھ ہوا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ولی کا فون میرے نمبر پہ آیا۔ میں نے فون اٹھایا تو وہ بے تحاشا روئے جا رہا تھا۔ میں نے کہا ولی کیا بات ہے، کیا ہوا؟
کہنے لگا امی کا انتقال ہو گیا۔ یہ سن کے میں حواس باختہ ہوئی، میں رونے لگی۔ میرے رونے کی آواز سن کے پھپھو اور امان میرے کمرے میں آئے۔ میں پھپھو کے ساتھ لگ کے رونے لگی کہ میری خالہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ امان نے جلدی سے مجھ سے فون پکڑا، ولی سے بات کرنے لگا۔ ولی کہنے لگا میں انہیں یہاں نہیں لا سکتا، مجھے یہیں دفنانا پڑے گا۔ میری پھپھو نے بھی ولی سے بات کی، اسے تسلی دینے لگی۔ میں بہت روئے جا رہی تھی۔ 2 دن میری پھپھو مجھے سنبھالتی رہی۔ 2 دن تو میں نے ولی سے دوبارہ بات نہیں کی۔ امان میرے پاس ایک بار آ کے بیٹھا، میرے آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کیے۔ کہنے لگا سچ پوچھو تو تمہاری خالہ کے انتقال کا مجھے بہت زیادہ دکھ ہے۔ دیکھو اس وقت ولی کو تمہاری بہت ضرورت ہے، اور تم ہو کہ تم خود کو ہی سنبھال نہیں پا رہی ہو۔ اس سے بات کرو، اسے تسلی دو۔ تمہاری تو خالہ ہے لیکن اس کی تو ماں تھی۔ میں اس کے انداز پہ بے حد حیران تھی۔ وہ ایسا تو نہیں تھا، شاید اسے بھی دکھ ہوا تھا اس لیے مجھے سمجھا رہا تھا۔ میں نے ولی سے بات کی، وہ بھی روئے جا رہا تھا۔ کافی حد تک سنبھل بھی گیا تھا لیکن زیادہ دیر تک بات نہیں کر پا رہا تھا۔ میں نے فون بند کر دیا۔ 2 دن کے بعد مجھے ایک الگ نمبر سے میسج آیا۔ کہنے لگا زونی میں ولی بات کر رہا ہوں، میرا فون نمبر بلاک کر دو کیونکہ وہ والی سم میری گم ہو چکی ہے اور ہو سکتا ہے کہ کسی کے ہاتھ لگ گئی ہو۔ تمہیں کوئی میرے نمبر سے تنگ کرے گا تو اس لیے اس نمبر کو بلاک کر دو، یہ نمبر میرے نام پہ سیو کر لو۔ میں نے وہ نمبر سیو کر لیا، ولی کا پہلا نمبر بلاک کر دیا۔ وہ مجھ سے میسج پہ بات کرتا تھا لیکن کبھی کبھی، پہلے بھی کبھی باقاعدہ اس نے مجھ سے فون پہ لمبی لمبی باتیں نہیں کی تھیں۔ ہمارے بیچ میں بس مختصر سی بات ہوتی تھی کیونکہ یہاں کی اور وہاں کی ٹائمنگ کا بہت فرق تھا۔ امان اب زیادہ تر بات چیت نہیں کرتا تھا، چپ چاپ کھانا کھاتا تھا۔ کچھ دن بعد میں نے اسے گانا گنگناتے ہوئے سنا، حالانکہ ابھی ماہرہ کی شادی کو بس 15 دن گزرے تھے جب وہ گانا گنگنا رہا تھا، ساتھ میں سیٹی بجا رہا تھا، اور آج چھٹی کا دن تھا۔ میں کچن میں چائے بنا رہی تھی، میری چائے کا کپ اس نے پکڑا اور فوراً لبوں سے لگا لیا۔ میں نے کہا امان یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میں کافی سنجیدہ ہو چکی تھی جب سے خالہ کا انتقال ہوا تھا۔ کہنے لگا یہ منہ پہ 12 کیوں بجے ہوئے ہیں؟ میں نے کہا بس میرا موڈ نہیں ہے، میری چائے واپس کرو۔ کہنے لگا میری جھوٹی چائے پیو گی، اگر میرا جھوٹا پیو گی تو میرے جیسی ہو جاؤ گی۔ میں نے کہا میں نے تم سے کہا تھا نا چائے پینی ہے تو بتا دو، میری چائے واپس کرو، بہت بدتمیز ہو تم۔ کہنے لگا پی لو گی؟ میں نے کہا ہاں پی لوں گی، دو ادھر، میرا کوئی موڈ نہیں ہے دوبارہ سے چائے بنانے کا۔ کہنے لگا اچھا ادھر آؤ میرے پاس بیٹھو۔ میں نے کہا امان مجھے نہیں بیٹھنا، میرا بالکل موڈ نہیں ہے۔ کہنے لگا اچھا مجھے پتہ ہے تم خالہ کی وجہ سے پریشان ہو، لیکن تمہارے اس طرح سے رہنے سے تمہاری خالہ واپس تو نہیں آ جائیں گی۔ اب مجھے دیکھو، میں بھی تو سب کچھ بھول بھال چکا ہوں۔ آج میں نے تمہیں ایک نئی بات بتانی ہے، بیٹھو۔ میں نے کہا یقیناً کوئی نئی لڑکی پسند آ گئی ہوگی تمہیں۔ کہنے لگا واہ یار، تم تو میرے دل کی بات سمجھ جاتی ہو۔ تمہیں پتہ ہے میرے آفس میں ایک نئی لڑکی آئی ہے، میں کہتا ہوں مائرہ کو بھی مات دیتی ہے۔ اچھا ہوا مائرہ سے میری جان چھوٹ گئی، میں جانتا تھا وہ ہے ہی ایسی، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں نے کہا مجھے پہلے ہی پتہ تھا۔ کہنے لگا یار بڑی خوبصورت ہے، اور اس بار میں سیریس، وہی ہر بار کا جملہ۔ میں نے کہا تم اور سیریس، تم کبھی سیریس ہو ہی نہیں سکتے، تمہارا مسئلہ یہی ہے۔ میں نے اپنی چائے کا کپ اس کے ہاتھ سے پکڑا اور پینے لگی۔ تصویر دکھاؤں اس کی؟ میں نے چپکے سے اپنے موبائل میں کھینچی ہے۔ میں نے کہا امان میرا کوئی موڈ نہیں ہے تمہاری گھسی پٹی محبت کی داستان سننے کا، تمہارا جو جی چاہے کرو۔ اچھا ہے مائرہ بچ گئی، شکر ہے اللہ کا کہ اسے بچا لیا۔ وہ مجھے دیکھ کے مسکرا رہا تھا، آنکھوں میں وہی شرارت گھوم رہی تھی، ناچ رہی تھی۔ میں نے کہا بچو میں نے اسے بچا لیا، اور اچھا کیا کہ اسے بچا لیا، ورنہ وہ تمہارے آسرے پہ ابھی بھی انتظار میں بیٹھی رہتی، اور تمہیں یہ نئی لڑکی پسند آ چکی ہے تو تم تو مائرہ کو چھوڑ دیتے۔ کہنے لگا ہاں یہ تو تم نے بہت اچھا کیا، تھینک یو سو مچ زونی، جتنا تم مجھے جانتی ہو نا کوئی دوسری لڑکی جان ہی نہیں سکتی۔ میں نے کہا مجھے پتہ ہے تم فلرٹی قسم کے لڑکے ہو،
وہ کہنے لگا ہاں میں ایسا ہی ہوں، ایسے ہی خوش رہتا ہوں. پتہ ہے کبھی بھی ایک لڑکی سے کوئی بھی مرد محبت نہیں کر سکتا، خاص طور پہ مجھ جیسا تو کبھی بھی نہیں کر سکتا. دنیا حسین چہروں سے بھری پڑی ہے، یہ کیا بات کہ بندہ ایک ہی لڑکی سے محبت کرتا رہے. ارے بھائی باقیوں کا بھی حق ہے، اب ہم ان لڑکیوں کو اس محبت سے محروم نہیں کر سکتے. میں نے اسے تعصب سے دیکھا تھا. پھر میں نے چائے کا خالی کپ کچن میں رکھا، کھانا بنانے لگی. کہنے لگا میرے لیے 3 روٹیاں بنانا. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا بس بھوک بہت زیادہ لگ رہی ہے. چند دن بعد مجھے ولی کا میسیج آیا. کہنے لگا زونی تم سے بہت ضروری بات کرنے والا ہوں. دیکھو میری بات کو غلط مت سمجھنا، میں پچھلے 1 سال سے اپنی والدہ سے یہ کہہ رہا تھا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے تمہیں کچھ نہیں بتایا. میں نے کہا کیا بات ہے؟ وہ مجھ سے میسیج پہ ہی بات کر رہا تھا. کہنے لگا ایکچولی میں جس کمپنی میں کام کرتا ہوں اس کی باس کی بیٹی سے مجھے محبت ہو گئی ہے. یہ سن کے میرا دل یوں تھا جیسے دھڑکنا بھول گیا. میں نے کہا ولی یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کہنے لگا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، میں نے امی سے کہا تھا کہ تمہیں سچ بتا دیں اور تمہاری پھپھو سے بھی کہہ دیں کہ تمہارے لیے کوئی اور رشتہ ڈھونڈ لیں. میں نے کہا ولی تم ہوش میں ہو؟ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے پچھلے 6 سال سے صرف تم سے محبت کی ہے. اپنے نام کی انگوٹھی تم مجھے خود پہنا کے گئے تھے. کہنے لگا تب بات اور تھی. دیکھو ایسا موقع زندگی میں مجھے بار بار نہیں مل سکتا. میرے پاس برائٹ فیوچر ہے اور میں اس لڑکی سے محبت کرنے لگا ہوں. پلیز میرا انتظار کرنا چھوڑ دو. تم کہو تو میں تمہاری پھپھو سے بھی کہہ دیتا ہوں کہ وہ تمہارا رشتہ بہت اچھی جگہ طے کرتے ہیں، تمہاری شادی کروا دیں گی وہ. میں نے کہا تمہیں میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے نہیں پتا تھا تم میرے ساتھ یہ سب کر گزرو گے. خالہ کی آنکھیں کیا بند ہوئیں، تمہارے ارادے بدل گئے. ولی کہنے لگا ہاں بدل گئے. کیا شرافت کی زبان تمہیں سمجھ میں نہیں آتی؟ کب سے پیار سے بات کر رہا ہوں. میں تمہارا پابند نہیں ہوں، نہ تم میری پابند ہو. میں نے تمہیں اپنے ساتھ جڑے ہر رشتے سے آزاد کیا. جاؤ جس کے ساتھ چاہو شادی کر لو. میں نے کہا ولی میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی. کہنے لگا کیوں؟ ایسا کیا کیا ہے میں نے کون سی تم سے محبت بھری باتیں کی ہیں؟ میں نے کہا انگوٹھی ایک وعدہ ہوتا ہے جسے میں 6 سال سے نبھا رہی ہوں. کہنے لگا تم لڑکی ہو، تم نبھا سکتی ہو. میں لڑکا ہوں، میری سوچ الگ ہے. وہ تم سے زیادہ خوبصورت ہے اور سب سے بڑی بات پیسے والی ہے. میں نے کہا اچھا، اور کل کو تمہیں اس سے زیادہ خوبصورت اور پیسے والی ملے گی تو کیا اسے بھی چھوڑ دو گے؟ تم سب مرد ہوتے ہی ایسے ہو. کہنے لگا ہاں ایسے ہی ہوتے ہیں. بس میں نے تمہیں آزاد کر دیا ہے، تمہاری مرضی ہے، اپنی زندگی کے فیصلے خود کرو. اس نے فون بند کر دیا. میں رونے لگی. پھپھو میری سسکیاں سن کے کمرے میں آئی. کہنے لگی زونی چندا کیا ہوا تمہیں؟ میں ان کے ساتھ لگ کے رونے لگی. روتے روتے میں نے ولی کی ساری باتیں انہیں بتا دی. یہ سن کے پھپھو کو بھی بہت دکھ ہوا، افسوس ہوا تھا. کہنے لگی ملاؤ نمبر، میں بات کرتی ہوں اس لڑکے سے. اس نے کیا سمجھ کے تمہارے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا ہے؟ میں نے کہا دفع کریں اسے، مجھے نفرت ہو رہی ہے اس سے. مجھے شادی کرنی ہی نہیں ہے. سب مرد ایک جیسے ہوتے ہیں، فلرٹ کرنے والے. ایک خوبصورت اچھی لڑکی کیا مل گئی، سارے رشتے فراموش کر دیتے ہیں. میں روئے جا رہی تھی. رات تک مجھے بخار ہو گیا. مجھے اپنی پرواہ نہیں تھی. پھپھو میرے ماتھے پہ پٹیاں کر رہی تھیں، کہہ رہی تھیں جاؤ امان کسی ڈاکٹر کو بلا کے لاؤ. میری بچی کی حالت تو دیکھو، رنگ کیسے پیلا پڑ گیا. اس کمینے کو تو میں چھوڑوں گی نہیں. تمہارے پاس ہے ولی کا نمبر تو لاؤ، مجھے دو، میں بات کروں. امان کہنے لگا امی میرے پاس تو کوئی نمبر نہیں ہے، پرانا نمبر تھا وہ بند ہو چکا ہے، کوئی اٹھا نہیں رہا. آپ زونی سے پوچھیں، میں بات کرتا ہوں. کیا تکلیف ہے اسے؟ 6 سال سے کیوں باندھ کے رکھا تھا اس نے زونی کو اپنے ساتھ؟ اگر اسے کسی اور سے ہی شادی کرنی تھی تو. پھپھو کہنے لگی پہلے جاؤ ڈاکٹر کو تو لے کے آؤ، دیکھو تو صحیح میری بچی کی حالت کیا ہو گئی. کچھ ہی دیر بعد ایک ڈاکٹر بھی آ گیا. وہ دوائیاں لکھ کے چلا گیا. کہنے لگا کہ ان کا خیال رکھیں. 8 دن میں بخار میں مبتلا رہی. جب بھی ہوش آتا لگتا کہ جھوٹ ہے جو کچھ ولی نے مجھ سے کہا ہے. ابھی اس کا فون آئے گا،
وہ کہے گا میں نے مذاق کیا تھا، لیکن اس نے مذاق نہیں کیا تھا، اس نے مجھے بلاک کر دیا تھا۔ میں نے اس کا نمبر تک ڈیلیٹ کر دیا۔ 1 مہینے تک میں کافی حد تک سنبھل چکی تھی۔ پھپھو مجھ سے کہنے لگیں بیٹا بھول بھی جاؤ اس شخص کو جس کی نظر میں تم اہمیت ہی نہیں رکھتی۔ میں نے کہا پھپھو میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں، مجھے شادی ہی نہیں کرنی۔ وہ کہنے لگیں ایسے کیسے نہیں کرنی؟ دیکھو یہ تو بہت بری بات ہے، میں چاہتی تھی کہ ولی سے پہلے میں تمہاری شادی کر کے اسے تمہاری تصویر بھیجوں تاکہ اسے پتہ چلے کہ تمہاری نظر میں بھی اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ پھپھو کی بات میرے دماغ کو لگی، واقعی میں کیوں اس کی محبت کو روگ بنا کے اپنے دل میں پال کے رکھوں؟ اس نے تو مکھن سے بال کی طرح نکال کے مجھے باہر کر دیا۔ مجھے بھی اسے بتانا چاہیے کہ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میں اس سے پہلے شادی کروں گی۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ شادی کس سے کرتی؟ میں نے کہا اتنی جلدی کون مجھ سے شادی کرے گا؟ وہ کہنے لگیں دیکھو بیٹا میری بات کا برا مت ماننا، شروع سے میری خواہش تھی کہ میں تمہیں اپنے امان کے لیے مانگ لیتی، لیکن اس سے پہلے تمہاری خالہ نے تمہارا رشتہ مانگ لیا تو اس لیے میں چپ ہو گئی تھی۔ تم اس وقت 8ویں جماعت میں تھیں، مجھے لگا تھا کہ شاید بھائی اور بھابھی تمہاری تعلیم کے بعد ہی تمہاری شادی کے بارے میں سوچیں گے، اس لیے دل کی بات دل میں ہی رہنے دی۔ لیکن جب پتہ چلا کہ تم ولی کے ساتھ منسوب ہو چکی ہو تو میں چپ ہو گئی تھی۔ پھر بھائی اور بھابھی کی اچانک حادثے میں موت نے تو ہم سب پر قیامت ہی توڑ ڈالی تھی۔ پھر میں تمہیں اپنے گھر لے آئی، لیکن میں جانتی تھی کہ تم ولی کی امانت ہو۔ بہرحال اب اگر ولی نگاہیں بدل گیا ہے تو میں امان کو راضی کر لوں گی۔ میں نے کہا نہیں پھپھو، امان ہرگز بھی نہیں۔ وہ کہنے لگی بیٹا میں جانتی ہوں تمہاری اس کے ساتھ بہت لڑائی ہوتی ہے، بہت بحث ہوتی ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے وہ اپنی ہر بات تم ہی سے کرتا ہے۔ میں جانتی ہوں تم دونوں نے ایک دوسرے کے بارے میں کبھی ایسا نہیں سوچا، لیکن میں کسی غیر پہ بھروسہ نہیں کر سکتی۔ تم میری آنکھوں کے سامنے رہو گی تو مجھے بھی تسلی رہے گی۔ امان کو سیدھا کرنا میں جانتی ہوں۔ میں نے کہا نہیں، پھر بھی میں امان سے شادی نہیں کر سکتی۔ اتنی جلدی لوگ شرٹ نہیں بدلتے جتنی جلدی وہ گرل فرینڈ بدل لیتا ہے۔ میری بات سن کے پھپھو ذرا سا مسکرائیں، کہنے لگی گرل فرینڈ اور بیوی میں فرق ہوتا ہے۔ میں نے کہا پھر بھی میں اس سے شادی نہیں کر سکتی۔ میں امان کے بارے میں کبھی بھی اس زاویے سے سوچ ہی نہیں سکتی۔ پھپھو کہنے لگیں دیکھو بیٹا اس کے کان کھینچ کے بھی میں اسے سدھار سکتی ہوں، اور شادی سے پہلے لڑکے یہ سب کچھ کرتے ہیں، شادی کے بعد ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، اور مجھے پتہ ہے تم اسے سیدھا کرنا جانتی ہو۔ میں نے کہا روزانہ ہم دونوں کی جنگ عظیم ہوگی۔ پھپھو میں نے کبھی اس بارے میں یوں نہیں سوچا۔ آپ جانتی ہیں شوہر کا کیا درجہ ہوتا ہے، میں اس کو عزت دے ہی نہیں سکتی، مجھے عادت ہی نہیں ہے اسے عزت دینے کی۔ پھپھو کہنے لگی وقت کے ساتھ ساتھ سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میں نفی میں سر ہلائے جا رہی تھی۔ میں نے کہا نہیں نہیں نہیں، وہ لڑکیوں کے چکر نہیں چھوڑے گا، اور مجھ سے تو وہ ڈرتا بھی نہیں ہے، میرا تو لحاظ ہی نہیں کرے گا۔ مجھے تو خود بتاتا ہے کہ فلاں لڑکی پسند آ گئی، فلاں لڑکی سے دوستی کر لی، فلاں کے ساتھ بریک اپ ہو گیا۔ مجھے تو ساری زندگی وہ یہی کس سے سنائے گا۔ پھپھو کہنے لگی اس کے کان میں پہلے ہی کھینچ لوں گی، تم فکر نہ کرو۔ تم مجھے یہ بتاؤ اس کے علاوہ اور تو کوئی برائی نہیں ہے نا اس میں؟ میں نے کہا میں سوچ ہی نہیں پا رہی ہوں امان کے لیے، میں ایسا کچھ سوچ ہی نہیں سکتی، میرا دماغ کام ہی نہیں کر رہا۔ وہ کہنے لگی اچھا پھر مجھ پہ چھوڑ دو۔ اس وقت واقعی میرا دماغ بالکل بھی کام نہیں کر رہا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ میں ہاں کر دیتی ہوں، کیونکہ امان تو کسی صورت مجھ سے شادی نہیں کرے گا۔ جیسے میں نے اس کے بارے میں کبھی اس انداز سے نہیں سوچا، اس نے بھی کبھی نہیں سوچا ہوگا۔ وہ انکار کرے تو وہ زیادہ بہتر رہے گا، کم از کم پھپھو کی نظر میں تو بری نہیں بنوں گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے سب کچھ آپ پہ چھوڑا، آپ کو جو ٹھیک لگتا ہے آپ کر دیں۔ بہرحال پھپھو بڑی خوش تھیں۔ 2 دن بعد پھپھو مجھ سے کہنے لگیں امان نے تو کوئی اعتراض ہی نہیں کیا۔ میں حیران۔ میں نے کہا امان نے اعتراض نہیں کیا؟ مجھے اپنے کانوں پہ یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ کہنے لگی ہاں، اس نے کہا اماں ٹھیک ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میں نے کہا نہیں،
میں نہیں مانتی، میں اس بات کو ماننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ اب اتنی بے تکلفی تو میری اس کے ساتھ تھی۔ میں سیدھا اس کے کمرے میں گئی، دروازہ کھولا۔ وہ موبائل پہ کوئی ویڈیو دیکھ رہا تھا۔ مجھے دیکھ کے اس نے موبائل ایک طرف رکھ دیا۔ کہنے لگا کیا ہوا، کیا بات ہے؟ میں نے کہا یہ پھپھو کیا کہہ رہی ہیں؟ کہنے لگا اب کیا کہہ دیا امی نے؟ میں نے کہا تم نے مجھ سے شادی کے لیے رضامندی دے دی۔ میری بات سن کے کہنے لگا ہاں کیوں، کیا ہوا؟ میں نے کہا سچ میں تم نے مجھ سے شادی کے لیے رضامندی دے دی؟ کہنے لگا کیوں، کیا تمہیں اعتراض ہے؟ میں چپ سی ہو گئی۔ میں نے کہا تم مجھ سے شادی کیسے کر سکتے ہو؟ کہنے لگا کیوں، تمہارے 2 سینگ نکلے ہوئے ہیں یا تم کوئی دوسری مخلوق ہو، لڑکی نہیں ہو؟ وہ کبھی سنجیدہ ہوا ہی نہیں تھا۔ میں نے کہا دیکھو یہ کوئی مذاق نہیں ہو رہا ہے، یہ شادی ہو رہی ہے۔ وہ کہنے لگا ہاں مجھے پتہ ہے۔ میں نے کہا شادی ایک سیریس فیصلہ ہوتا ہے، ساری زندگی نبھانا ہوتا ہے۔ کہنے لگا یہ بھی مجھے پتہ ہے۔ میں نے کہا تو تم میرے ساتھ کیسے شادی کر سکتے ہو؟ کہنے لگا دیکھو یار کسی نہ کسی سے تو کرنی ہے نا، تو پھر امی کو تم بہت پسند ہو، اب کسی کو تو سر پہ بٹھانا ہی ہے، تو تم تو آلریڈی میرے سر پہ بیٹھی ہوئی ہو، تو تم ہی بیٹھی رہو تو اچھا ہے۔ کہنے لگا دیکھو نا تم ویسے بھی میرے بارے میں سب کچھ جانتی ہو، اب کوئی اور آئے گی اسے سب پتہ چلے گا، گھر میں فساد ڈالے گی، تمہیں میرا تو پتہ ہی ہے۔ اس نے اپنی ایک آنکھ ونک کر کے مجھ سے کہا تھا۔ میں نے کہا میں یہ سب برداشت نہیں کروں گی، میں بھی ویسی ہی ہوں جیسی عام لڑکیاں ہوتی ہیں۔ کہنے لگا اچھا نا یار دیکھا جائے گا، اور وہ جو تمہاری نئی گرل فرینڈ ہے اس کا کیا؟ کہنے لگا چھوڑ دیتا ہوں یار، ابھی بیوی بنی نہیں ہو، بیوی بننے سے پہلے تو پابندیاں مت لگاؤ۔ اس کی بات کچھ ایسی تھی، میں چپ چاپ کمرے سے باہر آ گئی۔ اگر مجھے ولی کو سبق نہ سکھانا ہوتا تو شاید اتنا جذباتی فیصلہ میں کبھی نہ کرتی۔ مجھے ذاتی طور پر امان کچھ بھی پسند نہیں تھا اس کی حرکتوں کی وجہ سے، لیکن اتنی جلدی میرا کہیں اور رشتہ ہونا بھی ممکن نہیں تھا۔ جو بھی رشتے کے لیے آتا وہ یہ ضرور پوچھتا کہ 6 سال منگنی رہنے کے بعد کیوں ٹوٹ گئی، لڑکی میں کوئی عیب ہوگا، اور میں اس قسم کی آزمائش سے گزرنا نہیں چاہتی تھی۔ بہرحال پھپھو نے آنن فانن سب کچھ کیا۔ کہنے لگی اب شادی جب امان سے ہی کرنی ہے تو میں لوگوں کو باتوں کا موقع دینا ہی نہیں چاہتی۔ تمہاری منگنی ٹوٹ جانے کی خبر ویسے بھی محلے میں سب کو بتانی پڑی، اب میں چاہتی ہوں تم دونوں کا نکاح اور رخصتی بھی کروا دوں۔ پھپھو نے میری شادی کی شاپنگ کروائی۔ 15 دن کے اندر اندر میری شادی امان سے ہو گئی۔ بہت دھوم دھام سے تو نہیں ہوئی تھی، لیکن پھپھو نے اپنی طرف سے جتنا ہو سکتا تھا کیا تھا۔ میں عروسی لباس میں دلہن بنی امان کے کمرے میں بیٹھی تھی، لیکن دل میں اس کے لیے ایسا کوئی جذبہ نہیں تھا، اور عجیب سی پتہ نہیں کشمکش کا شکار تھی۔ جب وہ کمرے میں آیا، دروازہ بند کیا، کنڈی لگائی، میرے دل میں تب بھی کوئی ہلچل نہیں مچی، نہ میں نروس تھی نہ کنفیوز تھی، اور نہ دل میں اس کے لیے ایسے ویسے کوئی جذبات تھے۔ وہ بھی بڑے عام سے انداز میں میرے سامنے آ کے بیٹھ گیا۔ اس کے منہ سے تعریف بھی مجھے شاید جھوٹی ہی لگتی، مطلب آپ سمجھ پا رہے ہیں، میں اس کے لیے ایسا کچھ فیل ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ بھی کافی چپ چپ سا تھا، لگ رہا تھا کہ کسی الجھن کا شکار ہے، کبھی مجھے دیکھنے لگتا، کبھی نظریں چرا جاتا۔ میں نے کہا امان ایک بات کہوں؟ کہنے لگا ہاں کہو۔ میں نے کہا تمہیں نہیں لگتا ہم نے شادی کر کے غلط کر لیا؟ کہنے لگا کیا مطلب، میں سمجھا نہیں۔ میں نے کہا دیکھو میں تمہارے لیے کچھ فیل ہی نہیں کر رہی، مجھے ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہو رہا جیسے لڑکیوں کو پہلی رات شوہر کو دیکھ کے ہوتا ہے۔ میری بات پہ پہلے تو اس نے مجھے آنکھیں پھاڑ کے دیکھا، پھر ہنسنے لگا، پھر ہنسے جا رہا تھا، پیٹ پکڑ کے ہنس رہا تھا۔ اس کی اس حرکت نے مجھے اور زیادہ زج کیا۔ میں نے کہا دانت نکالنے والی تو کوئی بات نہیں ہے۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنی ہنسی کو بریک لگائی، کہنے لگا نہیں، ہنس میں اس لیے رہا تھا، میں بھی یہی سوچ رہا تھا، تمہارے بارے میں مجھے ایسا کچھ فیل ہی نہیں ہو رہا۔ شاید وجہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی ایک دوسرے کے بارے میں یوں سوچا ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا ہاں یہی مسئلہ ہے۔
کہنے لگا چلو کوئی بات نہیں، اس کا ایک حل ہے، ہم لوگ ایک دوسرے کو وقت دیتے ہیں، جب کچھ ہوگا تو کچھ کر بھی لیں گے۔ اس نے جیسے چٹکیوں میں میرا مسئلہ حل کیا، میں بڑی ریلیکس ہو گئی۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ آگے جو کچھ میرے ساتھ ہوگا میرے ہوش اڑا کے رکھ دے گا، کیونکہ امان